आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और मुमताज शख्सियत अब नैब के शिकंजे में आई है और अब बारी आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सिंध के साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब शर्जील मेमन की। सारी बुराई की जो जड़ है सब हमारे भाई हैं। नैब ने आज साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात हुकूमत सिंध शर्जील मेमन के खिलाफ बाकायदा रस्मी कार्रवाई का आगाज किया है और आज सूबे सिंध में उनके खिलाफ एक बाकायदा रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें शर्जील मेमन के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शर्जील मेमन महकमा इत्तलात सिंध में अरबों रुपए की करप्शन जो कि मीडिया में इश्तहारात देने के हवाले से हुई है उसमें मुलव्विस है और उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा। 6 रोज कबल 28 जनवरी को शर्जील मेमन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नैब की तहकीकात बेबुनियाद है, वतन वापसी पर शर्जील मेमन को गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब इरफान सआदत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत की केस में उनके सफरी दस्तावेजात और इंक्वायरी की तफसीलात तलब की। गुज़िश्ता साल 25 नवंबर को नैब की दरख्वास्त पर वफाकी वज़ारत दाखिला ने शर्जील मेमन का नाम उस वक्त एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला था जब वो पहले से बैरून मुल्क थे। शर्जील मेमन अगस्त के आखिर में मुल्क से गए थे। इब्तदान ये कहा गया था कि वो उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन उसके बाद तवील अरसे तक जब वो बैरून मुल्क रहे यहाँ पर उन्हें वजारती जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया हुकूमत सिंध ने और उसके बाद से मुसलसल इत्तलात आ रही थी कि नैब उनके खिलाफ भरपूर तहकीकात कर रहा है। नैब की जो तहकीकात थी, क्योंकि शर्जील मेमन के पास न सिर्फ ये कि इत्तलात और नशरियात की वजारत थी, उनके पास दूसरे अहम महकमे भी थे, उस हवाले से भी तहकीकात नैब कहता है कि वो कर रहा है। और अब एक रेफरेंस जो तैयार किया गया है उसका ताल्लुक महकमा इत्तलात और नशरियात से है और उस इश्तहारात के हवाले से है जो शर्जील मेमन के जेर तहत महकमा इत्तलात मीडिया को जारी करता था। इस हवाले से उन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है और हमें यही बताया गया है कि एक और रेफरेंस शर्जील मेमन के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं हालिया महीनों में शर्जील मेमन उसमें ताज़ा तरीन इजाफा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। इस मौजूद में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शर्जील मेमन, जो कि हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। ये बताइएगा कि ये खबर तो आ गई है और इल्ज़ाम आपका ये है कि आप पर ये है कि एक बड़ी मैसिव करप्शन हुई है महकमा इत्तलात और नशरियात में जब आप सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात थे। इश्तहारात के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान साहब, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सफाई देने का एक मौका दिया। पहली बात ये कि मैं जब अगस्त में आया था तो मैं अपने किसी बच्चे की एडमिशन के लिए आया था और फिर एक प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से मुझे अपना इलाज भी करवाना पड़ा और मेरा प्रोग्राम बिल्कुल पाकिस्तान आने का बिल्कुल था। अचानक एक खबर आई कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि एक रेफरेंस तैयार हो चुका है जो कि नैब ने किया है। मैं आपकी थोड़ी इत्तला क्लियर कर लूँ कि अभी तक नैब ने मेरे खिलाफ कोई किसी किस्म का रेफरेंस तैयार नहीं किया और मेरी प्ली ये थी जब मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आया था कि जब मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है और मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी किस्म का कोई नोटिस नैब की तरफ से नहीं आया तो मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में क्यों डाला गया है। और इसीलिए जब हमें पता चला कि कोई इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही है तो फिर मैंने कोर्ट का सहारा दिया। आज भी नैब की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है वो जवाब नैब ने पहले भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। 4-5 हेयरिंग्स के बाद जब कोर्ट ने नैब से पूछा कि आपने शर्जील मेमन का नाम ECL के लिए रिकमेंड किया है, किस बिना पर किया, तो नैब का एक जवाब आया है रिपोर्ट और ये रिपोर्ट मुझ तक भी मौसूल हुई है। अब उस रिपोर्ट की बेसिक अगर मैं आपको शेयर कर दूं कि नैब ने उसमें जो सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बगैर टेंडर नोटिस के कैंपेन्स दिए हैं
اچھا میں آپ کے اس ٹی وی شو کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ 4 صوبے ہیں اور ایک وفاق ہے. چاروں صوبوں میں اور اگر فیڈرل گورنمنٹ میں جو بھی کیمپینز جاتی ہے مختلف ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز کو, اس کے لیے کوئی ٹینڈر نہیں ہوتے. تو نیب کے اس انفارمیشن آفیسرز نے شاید ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم تجربہ کاری ہوگی کہ بغیر کسی فیکٹس اینڈ فگرز کے اس کو یہ جوڑا ہے کہ جی بغیر کسی ٹینڈر نوٹسز کے مختلف ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز کو کیمپینز جاتی ہیں, کوئی ٹینڈر نوٹس اس کے پورے پاکستان میں نہیں ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ یہ سیپرا کے رول کی وائلیشن ہے, تو سیپرا کے رول میں یہ چیز انفارمیشن کے جو کیمپینز ہوتی ہیں وہ اس کے زمرے میں نہیں آتی. اور اگر پاکستان میں کسی اور صوبے میں کوئی ٹینڈر نوٹس ہوتے ہوں یا وفاق میں ہو یا سیپرا میں تذکرہ ہو تو اس کا شرجیل صاحب, مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب آپ کو دفاع کرنے کے لیے تو obviously کراچی آنا ہوگا اور یہاں پہ نیب کی انکوائری کو فیس کرنا ہوگا, چاہے عدالت کے ذریعے کریں چاہے آپ براہ راست کریں, مگر اس کے لیے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں آنا ہوگا. کامران صاحب بالکل میں عرض کر لوں, اور آپ کے چینل کی توسط سے, کیونکہ مجھے باقی سارے چینلز میں دیکھ رہا ہوں کہ ون سائیڈڈ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے, لیکن میں آپ کے چینل کی توسط سے مجھے موقع ملا تو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ میں گیا ہوں اور میں نے کورٹ سے استدعائی یہ کی ہے کہ میں پہلے تو مجھے بتایا جائے کہ میرے خلاف کیسز کیا ہے جس کی وجہ سے میرا نام ڈیٹیل میں گیا ہے, اور دوسرا میں آنا چاہتا ہوں اپنے ملک میں, اور جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے کسی بھی کیس کی میں اپیئر ہوں گا وہاں پہ. میں یہ بالکل اپیل نہیں کر رہا کہ میرے کوئی کیسز اگر کوئی ہیں تو بند کر دیے جائیں. میں کہتا ہوں سارے کیسز کھولے جائیں اور مجھ سے ہر کیس میں مجھ سے انویسٹیگیشن کی جائے. اگر میں کہیں پہ انوالو ہوں تو پھر میں سزا یافتہ ہونا چاہیے اور پھر مجھے سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر میری کہیں پہ کوئی انوالومنٹ دور تک نہیں ہے یا کہیں پہ کچھ چیز ثابت ہو جائے تو پھر میں گناہ گار ہوں. اگر انوالومنٹ نہ ہو اور اپنے سے مفروضوں پر کچھ کیسز بنائے جائیں تو بالکل افسوس کی بات ہے. دیکھیں کامران صاحب, ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اس ملک میں نیب کے کیسز چل رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب پر, نیب کے کیسز موجود ہیں میاں شہباز شریف صاحب پر, اور جب نیب کے چیئرمین نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی تو جو ریئیکشن پرویز رشید صاحب کا آیا یا ایاز صادق صاحب کا آیا جس میں انہوں نے نیب کی دھجیاں اڑا دی, جس طرح کے الزامات انہوں نے نیب پر لگائے, انفارچونیٹلی ان میں سے کسی کا نام, یا ملک میں اس وقت ہزاروں کیسز چل رہے ہوں گے نیب میں, کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں آیا. جن کے لیے انویسٹیگیشن نیب نے سٹارٹ کی ہے ان کا نام ECL میں نہیں آیا, لیکن مجھ پہ آج دن تک نیب نے کوئی ریفرنس نہیں بنایا. اگر اب آج دن کی تاریخ میں نیب کی ویب سائٹ دیکھ لیں پچھلے 2-4 سالوں کی, تو ہر مہینے نیب کی میٹنگ ہوتی ہے اور ریفرنسز ویب سائٹ پہ دیے جاتے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے, یہ مگر آج رسمی طور پہ نیب نے بہرحال سندھ ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ایک باقاعدہ ریفرنس obviously وہ فائل کر رہے ہیں. مگر یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی کافی خبروں کا فوکس ہے اس بات پہ. عزیر بلوچ کی حالیہ دنوں میں گرفتاری سامنے آئی ہے کہ ان سے آپ کے مراسم, پیپلز امن کمیٹی سے مراسم, عزیر بلوچ کے حوالے سے جو آپ کے تعلقات تھے, جو بھی ریلیشن شپ تھی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب آج جب عزیر بلوچ گرفتار ہیں اس کے بارے میں اس تعلق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کامران صاحب, یہ بھی آپ کی بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا. لیکن میری کافی لوگوں کی تصاویر آئی ہوئی ہیں, نون لیگ کی بھی لیڈروں کی تصاویر ہے, PTI کے لوگ, جماعت اسلامی, ANP, کون سی پارٹی کے لوگ ان سے نہیں ملتے رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب جب لیاری میں آپریشن ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. اس اسٹیٹمنٹ میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ لیاری کا آپریشن بند کیا جائے. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے, میں مئی کی بات کر رہا ہوں 2012 کی. لیکن خیر ان ساری چیزوں کے علاوہ میری کوئی تصویر نہیں تھی, لیکن میں نے خود ٹی وی پہ کہا یس میں ملا ہوں, میں مانتا ہوں میں عزیر بلوچ سے ملا ہوں. میری ملاقات زیادہ تر ذوالفقار مرزا کے ساتھ ہی 3-4 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, 3-4 سے زیادہ میری کوئی ملاقات نہیں ہے, اور کوئی خفیہ ملاقات میری کبھی بھی نہیں ہوئی ان سے. لیکن جن ایشوز کے لیے میں ملا ہوں, میں ایک میٹنگ کی تفصیلات پیش کر سکتا ہوں کہ میں کس میٹنگ میں کس وجہ سے ملا ہوں. اور اس کا مقصد اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی غلط یا کسی کو خدا نہ نقصان پہنچانے کا نہیں تھا. ہمارے جتنے مقصد تھے وہاں پہ ایک اچھی رابطہ کمیٹی اور پیپلز امن کمیٹی کے درمیان بہت سارے کلیشز چل رہے تھے, بہت سارے معصوم لوگوں کی جانیں کہیں. تو ان لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے, ان سے بات چیت کروانے کے لیے, اس میں میں اکیلا نہیں, اس میں حسین ہارون صاحب بھی ملے ہیں. اس طرح کی میٹنگ بھی ہوئی جہاں پہ امن کمیٹی کے لوگ ایک طرف بیٹھے اور ایک طرف پر بیٹھے اچھی رابطہ کمیٹی کے لوگ حسین ہارون صاحب فیصلے میں بیٹھے. اس طرح کی آفیشیل میٹنگز میری ضرور ہوئی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی میں نے خدا نہ خاصہ کسی کرائم میں انوالو ہوں یا میں نے کوئی کرائم کروایا, اس کے لیے بھی میں, اگر اس انویسٹیگیشن کے لیے بھی مجھے بلایا جائے گا
تو الحمدللہ میں ہر اس پلیٹ فارم پر اپنی صفائی پیش کروں گا. لیکن اس سب کے لیے آپ کو بہرحال ملک لوٹنا ہوگا، اور اس کے لیے جتنا آپ دیر کریں گے obviously یہاں جو پیچیدگیاں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی، کیونکہ حکومت کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے. اگر آپ کو ایگزٹ لسٹ پہ ڈالا ہے اور اب یہ کیس بنتا ہے تو پہلی فرصت میں تو آپ کو واپس آنا ہوگا. کامران صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، تبھی میں کورٹ میں گیا ہوں. اگر مجھے، کیونکہ ابھی تو یہ کیس جیک تھا، نیب کا آج فرسٹ ٹائم اسٹیٹمنٹ آیا. اس سے پہلے آپ نے نیب کا کوئی اسٹیٹمنٹ بھی میرے خلاف نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی ویب سائٹ پہ. یہ میں بات دہرا رہا ہوں کہ نیب کا میرے خلاف نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی انویسٹیگیشن، نہ کسی ویب سائٹ پر، نہ نیب کے کسی بھی ریکارڈ میں میرے خلاف کوئی الزام نہیں آیا. یہ پہلی دفعہ، کیونکہ جب کورٹ نے جواب طلبی کی نیب سے کہ آپ نے کس بنا پر اس کا نام جیل پہ ڈالا ہے، تب ظاہر انہوں نے اپنی فیس سبمٹ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرایا ہے. میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ مجھے انویسٹیگیشن کے لیے میں ہر ایجنسی کے پاس جاؤں گا. جس ادارے کو مجھ سے پوچھ گچھ کرنی ہے وہ کریں، لیکن میں اریسٹ، کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ آپ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سالوں سال وہ کیسز چلتے رہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں خود انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں تو مجھے کورٹ سے وہ ریلیف چاہیے کہ مجھے اریسٹ نہ کیا جائے، اور میں ہر جگہ پہ اپنی انویسٹیگیشن کے وہ جواب دوں گا. اگر میرا جواب کہیں پہ نامناسب ہو یا میں مطمئن نہ کر سکوں تو پھر جو مجرم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے. بہت شکریہ جناب شرجیل میمن ہمارے ساتھ ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک معنی خیز مگر خوشگوار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. حکومت سندھ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی جانب سے ہزاروں ایکڑ زمین فوجی شہداء کے لیے وقف کی ہے. حکومت سندھ نے درخواست کی تھی، فوج نے 2 سال سے اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، مگر اب فوری طور پہ اچانک فیصلہ کیا گیا ہے. خوشگوار فیصلہ ہے، خوشگوار ٹائمنگ ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے دورہ سندھ کے بعد، یعنی جس میں خاص طور پہ انہوں نے کراچی میں ایک طویل اجلاس کی صدارت کی تھی 6 گھنٹے کی کور ہیڈ کوارٹر میں، اس کے بعد وہ حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، اور جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ رینجر سندھ آپریشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور اس کے لیے جس حد تک بھی جانا ہو جانا پڑے گا. اس بیان کے بعد اور اس دورے کے بعد سے ہمیں نہیں پتا کہ محض اتفاق ہے، لیکن حکومت سندھ کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. رینجرز کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ تیزی سے بلکہ سپر سونک سپیڈ سے طے کر لیے گئے ہیں اور تمام شکایات دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی دوران ایک اور بڑی دلچسپ اور خوشگوار خبر سامنے آئی ہے جو شاید اب تک آپ کے پاس نہ پہنچی ہو، اور وہ یہ کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے پاک فوج کے شہداء کے لواحقین اور جنگی زخمیوں کے لیے 9639 ایکڑ زمین، زرعی زمین مفت الاٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ضلع شکارپور کے تعلقہ گیڑی یاسین میں جنگلات کے لیے مخصوص زمین کو خصوصی طور پر تبدیل کر کے اسے زرعی زمین کا درجہ دیا گیا ہے. اور زمین کی الاٹمنٹ کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ پاک فوج کی جانب سے جنرل راحیل شریف نے 28 مئی 2014 کو خط لکھا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے اب تقریباً 1.5 عرصے تک یہ معاملہ لٹکانے کے بعد اب اچانک یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سندھ کی کابینہ سے بھی منظوری گو کہ حاصل کی گئی تھی گزشتہ سال، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا، لیکن اب اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے. بڑا خوشگوار فیصلہ ہے. یقینی طور پہ GHQ میں اس کو سراہا جائے گا. اس پہ ہو سکتا ہے حکومت سندھ کو کوئی فیوربل رسپانس کی توقع ہو، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک دیرینہ معاملہ جو کہ پاک فوج نے رجوع کیا تھا حکومت سندھ سے کہ شہداء کے لیے اور جنگی زخمیوں کے لیے زمین کا الاٹمنٹ کیا جائے. 9600 ایکڑ کے قریب زمین حکومت سندھ نے فوری طور پر سید قائم علی شاہ صاحب نے الاٹ کر دی ہے. اس اہم اور دلچسپ خبر پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. یہ آپ نے بتایا کہ 28 مئی 2014 کو جنرل راحیل شریف نے خط لکھا تھا، فیصلہ ہوا ہے اب 4 فروری کو یا 2 فروری کو 2016 میں. جب مئی 2014 سے 2016 تک فیصلہ نہیں ہوا تھا تو یہ اچانک کیسے فیصلہ ہوا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں؟
ہاں جی کامران صاحب، پچھلے چند دنوں میں تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا تھا یہ پچھلے تقریباً 50 برس سے اٹکا ہوا ہے حکومت سندھ، اور تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے اور آرمی کے درمیان یہ جب گڈو بیراج اور کوٹلی بیراج بنا تھا تو اس وقت یہ زمین گڑھی یاسین کی آرمی پرسنلز کے لیے مختص کی گئی تھی، اور آرمی مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ یہ زمین ان کو دی جائے، لیکن محکمہ حکومت سندھ نے اس کو جنگلات کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور اس لیے جو ہے نا تقریباً 1.5 برس پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ آرمی چیف نے درخواست دی تھی حکومت سندھ کو، 1.5 برس تک یہ معاملہ اٹکا رہا، اور پچھلے 10 دن کے اندر نہ صرف جو حکومت سندھ نے محکمہ جنگلات نے اس زمین کا جو درجہ ہے وہ چینج کیا اور اس کو زرعی زمین کا درجہ دیا، اور اس کے بعد یہ سمری اتنی تیزی سے گئی کہ 5 دن کے اندر یہ سمری گئی تیزی سے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس زمین کی اپروول دے دی ہے۔ اب اس کا صرف الاٹمنٹ آرڈر جو ہے نا وہ 1-2 دن میں جاری ہونا ہے، اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اس ماحول کا حصہ ہے جو ہم نے پچھلے 1 ہفتے کے دوران دیکھا ہے، جس میں تیزی سے حکومت سندھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے جو کہ پینڈنگ تھے رینجز آپریشن کے حوالے سے اور وفاق کے حوالے سے، خاص طور پہ آپریشن کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، قرارداد کا سندھ اسمبلی کا بھی ذکر نہیں ہے، جی آئی ٹیز بھی بن گئی ہیں، شاید پروسیکیوٹر کے بارے میں اطلاعات ہیں، خصوصی عدالت بھی بن گئی، نہیں ہو رہا تھا تو مہینوں نہیں ہو رہا تھا، وہ پچھلے دنوں میں ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ 1.5 سال میں نہیں ہوا، اس کے بعد یہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ سب ایک چیز کا حصہ ہے۔ جی کامران صاحب، یہ معاملہ انتہائی حساس رہا ہے، اس لیے اندازہ جو ذرائع ہیں حکومت سندھ کے وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار جو کور کمانڈر کراچی ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان جو ورکنگ کوآرڈینیشن، ورکنگ ریلیشن شپ کا ہے، یا آرمی چیف کا جو دورہ تھا اس میں اس کا کافی بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی ہدایات پر یہ سمری بنی، نوٹیفیکیشن ہوا اور یہ سمری آئی اور اس کے بعد اپروول ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ بھی مطلب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مطلب کھیت سگالی کا ایک عمل ہے جو حکومت سندھ نے فوجیوں کے لیے کیا تھا۔ حکومت سندھ کو اس معاملے پر قوم پرست تنظیموں کی جانب سے بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا پچھلے دنوں میں کہ یہ مفت زمین حکومت سندھ کیسے الاٹ کرے گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس جذبے اور جس فیصلے کا جرأت مندانہ فیصلے کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس میں کافی پیپل پارٹی کی قیادت اور حکومت سندھ کا جو ڈیسیشن ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یقیناً اس قسم کی کوئی بات ہے کہ آرمی سے وہ اپنے تعلقات کو مزید بہتر رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بالکل واضح طور پہ ظاہر ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ رینجرز کے ساتھ مسائل تیزی سے طے ہوئے ہیں، پچھلے 6 دنوں میں حکومت سندھ نے برق رفتاری سے کام کیا ہے، اور اب تقریباً 50 سال پرانا معاملہ جسے 1.5 سال سے زائد عرصے تک جنرل راحیل شریف کے خط کے باوجود حکومت سندھ نے اس پر نظر نہیں ڈالی تھی، اب تیزی سے اس پہ عمل ڈالی ہے اور نظر ڈالی ہے، اور شہداء اور جنگی زخمیوں کے لیے 9600 ایکڑ کے قریب زمین جو ہے شکارپور کے علاقے میں فوری طور پہ مختص کر دی گئی ہے، تیزی سے اس پہ عمل ہوا ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا اب چند دنوں میں۔ یہ ہے آج کی بہت اہم دلچسپ خبر تھی۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ایک اور بڑی دلچسپ اہم خبر، پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو گیا ہے دبئی میں۔ پاکستان کرکٹ میں شاید سپر لیگ ہی کوئی نئی روح پھونک دے، اس پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان میں کرکٹ کے لیے ابتلا کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، مگر اس پس منظر میں ایک اچھی سی خبر ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کی پہلی بین الاقوامی $1 ملین سپر لیگ دبئی میں ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اب سے چند لمحوں میں اس کا فائنل 23 فروری کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اس ٹورنامنٹ میں کراچی کنگز، لاہور قلندر، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور اور کوئٹہ گلیڈیٹر شریک ہے۔ گزشتہ شام دبئی کرکٹ سٹیڈیم میں دنیا بھر کے نامور کرکٹرز کی موجودگی میں سپر لیگ ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی، اور اس طرح سے پاکستان سپر لیگ کا باقاعدہ آغاز بھی ہوا ہے۔ سپر لیگ کا آفیشیل سانگ پاکستان کے سنگر علی ظفر نے گایا ہے، اور جو کہ کافی مقبول ہو رہا ہے۔ ایک ماحول سا بن رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے، اور کیونکہ اس سے پہلے انڈین پریمیئر لیگ اس حوالے سے پاکستان میں بھی مقبول رہی ہے، اور اب پاکستان سپر لیگ کا آنا پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے بہت ہی دلچسپ، بہت ہی ہمت افزا خبر ہے۔ اس میچ کے افتتاحی میچ اب سے تھوڑی سی دیر میں اطلاعات کے مطابق اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان دبئی میں ہونے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ شروع ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کے تحت ہونے والے تمام میچز یوٹیوب میں اسٹریم کیے جا رہے ہیں، یوٹیوب اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں، اور پاکستان سپر لیگ میں
5 ٹیمیں شریک ہیں جو ٹورنامنٹ کے دوران شارجہ اور دبئی میں 24 میچز کھیلیں گی۔ ٹورنامنٹ میں 69 پاکستانی اور 29 انٹرنیشنل کرکٹرز بھی شامل ہیں اور تمام کھلاڑیوں کو پلیٹینم، ڈائمنڈ اور گولڈ اور سلور کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے اور ہر ٹیم کی شناخت کے لیے دنیا کے معروف کرکٹرز کو آئیکانک کھلاڑی کے طور پہ شامل کیا گیا ہے۔ آئیکانک کھلاڑیوں میں شاہد آفریدی، شعیب ملک، آسٹریلیا کے شین واٹسن، ویسٹ انڈیز کے کرس گیل اور انگلینڈ کے کیون پیٹرسن شامل ہیں۔ کھلاڑیوں کا معاوضہ $2 لاکھ تک ہے اور پلیٹینم کھلاڑیوں کو 40,000 جبکہ ڈائمنڈ کو 70,000 اور گولڈ کو 50,000، سلور کو 25,000 اور جو ایمرجنگ کیٹیگری ہے اس کے لیے $10,000 کا معاوضہ رکھا گیا ہے۔ ایمرجنگ کیٹیگریز میں انٹروڈیوس کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے پاکستان سپر لیگ ایک بہت ہی دلچسپی کا سامان ہے، انٹرنیشنل کرکٹرز بھی اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ I'd like to wish Shahid Afridi and the Peshawar team all the best in the upcoming tournament. Hi friends, just would like to wish my friend Shahid Afridi and Peshawar Zalmi. Wish you all the luck for PSL. Go get it boys, cup is yours. Congrats on the PSL. I'm sure it's going to be great fun. I know a lot of people are excited about it and are not going to be watching it. I'm sure there's going to be some great cricket players, some good skills, and I have no doubt that it's going to be a lot of fun. So good luck. I certainly will be watching. Hi everyone, Ricky Ponting here. I'm just wishing everyone all the best in the Pakistan Super League. I'm sure it'll be a sensational tournament. Pakistan needs your support. Get behind it, have some fun, go and play. میرا میسج پشاور کی ٹیم کے لیے، پی ایس ایل میں اچھا کریں، ہوا کریں گے آپ کے لیے۔ آپ کی ٹیم میں شاہد افریدی ہے، ان کی ٹیم ہے، جس ٹیم میں شاہد افریدی ہو وہ ٹیم اچھا ہی کرے گی۔ Hey Pakistan, it's Darren Sammy from the West Indies. Really excited about the PSL. Can't wait to get involved. It's gonna be so exciting. Boom! Away we go. وقت ہے بریک کا، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز۔